बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज टेलीविज़न के ऊपर कोई वीडियो लीक हुई, मेरे पास भी आई, आप सब ने भी देखी होगी। और वो वीडियो है 2018 के सेनेट के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के कुछ MPs जो हैं वो नकद पैसा दे रहे हैं अपना वोट बेचने के लिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई नई खबर तो नहीं है, हम तो पिछले 20-25 साल 30 साल से सुनते आ रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट खरीदे जाते हैं, उसके अंदर ज़मीर की बोली लगती भी है कमात और ज़मीर बेचे भी जाते हैं। लेकिन सच्ची बात है, जब आंखों से इंसान देखता है वो एक मंजर कि ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा के अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी भी शख्स के लिए जिसमें थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी हो तो दिल दहला देने वाली एक चीज़ है देखने के लिए। इसलिए हमने कहा कि आज एक दफ़ा फिर ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि क्यों सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम तब्दीली की जो तजवीज़ है हुकूमत ने दी है वो क्यों दी है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और ख़ास तौर पे अभी ऑर्डिनेंस भी जो पास किया गया है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि वो क्यों किया गया है। देखिए, किसी भी जमहूरियत के लिए जमहूरियत की ताकत जो है वो ज़ाहिर है किसी टैंक से, किसी तोपखाने से नहीं आती है, वो बंदूकों से नहीं आती है। जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जिस वक्त अवाम ये समझें कि ये निज़ाम हमारी बेहतरी के लिए है, और जो पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं और जो पार्लियामान है मजमूई तौर पर उसकी अखलाकी कुव्वत ही उसकी असल ताकत होती है। तो कोई भी ऐसा कदम जिससे लोग जो पार्लियामान में मुंतखब होकर आ रहे हैं उसका तरीक़ेकार जो है उसको शफाफ बनाया जाए और कौम को ये नज़र आए कि ये लोग जो मुंतखब होकर नुमाइंदे हमारे चुन के जा रहे हैं, चाहे वो बराह रास्त कौमी असेंबली सूबाई असेंबली के इलेक्शन में हो या बिलावास्ता वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो मुंतखब होकर जा रहे हो, क्योंकि सेनेट भी जो है वो कानून साजी सेनेट भी करती है, सारे मुल्क के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हो माशरे के अंदर उनकी इज्जत हो, तकरीम हो, लोग उनको ये दिल से समझते हो कि वहाँ इनका इखलाकी जवाज है इस कानून साजी का, और कल जो मुझे कहा जाएगा, जिस कानून को मुझ पर इतलाक किया जाएगा, उस कानून को बनाने का इनका हक बनता है। और जाहिर है उसमें से कुछ लोग जो है जैसे सेनेटर शिबली फराज बैठे हुए यहाँ पे, वो हुकूमतों का हिस्सा भी बनते हैं, वो काबीना के अंदर भी आते हैं और वो बड़े बड़े कौम के लिए फैसले करते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये खबर नहीं है, ये आप छांगा मांगा से सिलसिला जो शुरू हुआ था, आप तहरीक इंसाफ की कोई बात सुनने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ जो इस वक्त PDM के अंदर जो जमातें हैं उनके अपने बयानात सुन लें कि माजी के अंदर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर क्या होता रहा। और यही वजह थी, यही जमीर की बोली लगना, यही बकरा मंडी लगना बाकायदा MPs और MNAs की, और वोट खरीदे बेचे जा रहे हैं, इसी को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि उस वक्त शायद पाकिस्तान में नहीं थे, शायद बाहर बैठे हुए थे, बेहतर जमहूरी अक़दार जो है उनको नजर आ रही थी, तो उन्होंने ये फैसला किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि हम जो है सेनेट का बिल्कुल शफाफ इलेक्शन होगा और उसके अंदर ये जो तरीक़ेकार है कि एक गैर शफाफ तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, ये सिलसिला हम खत्म कर देंगे। और उसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जो हैं उनके भी दस्तखत है, नवाज शरीफ साहब के भी दस्तखत है, और इन सब लोगों ने किया। उसके बाद अभी ये जो पिछले साल सेनेट के इलेक्शन हुए उसके बाद आप देखें इनके लीडर्स की तकारीर, कल मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन अगले सेनेट के जो होंगे वो शफाफ तरीके से किए जाएंगे, वो चाहे शो ऑफ हैंड्स हो, लिस्ट से हो, जो भी शफाफ तरीका है उससे किए जाएंगे। और बड़ा गिला था PDM को, और वो गिला जो है बार बार उसका इजहार किया गया, सेनेट के इलेक्शन के लिहाज से भी किया गया, बलूचिस्तान की हुकूमत बदलने के लिहाज से भी किया गया। तो अब ये कहते हैं कि जब वक्त आया, बयानबाजी का नहीं, जब वक्त आया हकीकी माने के अंदर इस
اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں۔ لوگ غلط پیسہ بنا کر الیکشن جیتے ہیں، اور سینٹ کے اندر تو کہنا چاہیے خریدتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سارا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے۔ اور یہ اسمبلی جو ہے اس لحاظ سے سینٹ میں، اس اسمبلیوں کے اندر جو 2018 سے 23 والی جو اسمبلی ہے، اس میں وہ لوگ جن کو اپنا ضمیر بیچنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک نہیں 2 سینٹ کے الیکشن ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اور میں آپ کو جہاں پہ جو ہمارے صحابی بیٹھے ہیں ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہلے خبر پہنچی ہوگی، ریٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں، اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو کہ جو جرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، پہلے کالا پیسہ بنا کر آؤ، پھر خریدو، سینٹ کے اندر سیٹ لے کے وہاں پر پہنچ جاؤ، اور پھر وہاں سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مزید پیسہ کماؤ، اس کو توڑنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار جو ہے وہ یہ جو اس وقت ترمیم جس کی تجویز کی گئی ہے، اور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے جتنی سیٹس کسی بھی پارٹی کی بنتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی ہو، ان کو پورا حق ہے، اتنے لوگ وہ منتخب کریں، اور جس کو بھی وہ نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب ہو کر آئے۔ ظاہر ہے اگر میں اس کو کھیل کہوں، ایک گھنونا کھیل ہے، لیکن اس گھنونے کھیل کے اندر حکومت کے پاس تو بہت ہتھیار ہو سکتے ہیں، اور یہ جو آج کل دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، تو میں نے ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ابھی فیٹف کے اندر دسمبر میں کیا ہوا، یہ اتنی جو چیخیں نکل رہی تھی یہ کدھر سے آ رہی تھی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہاؤس کے اندر جس وقت ووٹنگ کی باری آئی فیٹف بلز کے اوپر، تو اکثریت تو اپوزیشن کی تھی، لیکن یہ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اور یہ طریقہ کار اگر ہم نہ بدلتے تو شاید تحریک انصاف کی 1-2 سیٹیں 3 سیٹیں اور بھی نکل آتی، لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک عمران خان کا ایک یقین ہے، ان کا یہ سوچ جو ہے وہ سیاست سے نہیں، یہ تو ان کی کرکٹ کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا کی بہترین ٹیم کھیلنے کے لیے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا جائے گا، دنیا کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے، یہ سوچے بغیر کہ جیت جائیں گے ہار جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی، کیا یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیسے دیے گئے؟ لیکن پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ پارٹی چیئرمین نے 20 ممبر اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بعد ہماری حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ تحریک انصاف اس منشور کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے نظام کے لیے ہمارے پاس جتنا آئینی اختیار ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، اسی لیے ہم اسمبلی میں بل بھی لے کے گئے۔ وہاں پر جو تماشا آپ نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا، وہ تو لائیو تماشا ساری قوم دیکھ رہی تھی، کس بات پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے۔ جو کروڑوں روپے کی اس وقت بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے کمائیں گے اپنا ضمیر بیچ کر، کہ وہ موقع ان سے چھن جائے گا، کس بات پہ احتجاج کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے ہم نے سپریم کورٹ کو بھی رجوع کیا، اور کیونکہ الیکشن شیڈیول، سینٹ کے الیکشن شیڈیول کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے، اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس لے کے آیا جائے۔ ظاہر ہے آئین کی تشریح کرنا ثواب دید ہے سپریم کورٹ کی، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا حتمی ہوگا، لیکن ہمارا جو اپنے ووٹرز کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا، جو ہمارا وعدہ قوم کے ساتھ تھا کہ حد الوسع آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں، اس گھنونے کاروبار کو، جو میں بولتا ہوں کہ وہاں دیکھیں کہ کہاں بیٹھتے کہاں ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کوٹھوں پہ تو جسم بکتے ہیں، یہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں، اس کو بند کرنے کے لیے جو بھی تحریک انصاف کے پاس
حکومت کے پاس, ہماری جو کولیشن گورنمنٹ کے پاس جو بھی راستہ ہے, ہم نے وہ تمام راستے اختیار کیے ہیں. اب امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ سب دیکھتے ہوئے, ان کو بھی حقیقت کا بھی پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ انہی کا استحقاق ہے, قانون وہ آئین بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تھینک یو. یو ٹیک اوور. جی 2-3 کوشچن. جی جی اصل یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہم آنا چاہ رہے ہیں, لیکن شفافیت کے ساتھ ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ماضی میں ایک بات چلتی رہی ہے کہ لیڈر کھمبا بھی کھڑا کرے تو اس کو ووٹ دیا جائے. اگر کوئی ایسا امیدوار ہوتا ہے جس کو پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب پیراشوٹ سے آیا یا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ووٹرز کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس پرسن کی ایبلٹی اور اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی جو باقی ساری صلاحیتیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ووٹ دیں, بلکہ اگر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو اس کو باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو ٹکٹ اس کو ووٹ دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پابند بنا دیا جائے؟ آپ آئین مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آئین کے اندر جو ہے شک جس سے ممبرشپ ریووک ہوتی ہے اس صرف 2 شرائط ہیں, وہ یا پرائم منسٹر کا الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن ہے, یا وہ بجٹ کا پاس کرنا ہے. اگر آپ کے ضمیر کی آواز ہے اور آپ پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے نہیں کر رہے تو آپ کو کیا خرابی ہے؟ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں. اسد عمر صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ دونوں سے ایک ادھوری کہانی کا جواب چاہیے. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا ابھی ایک ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں چیئرمین صاحب کے انتخابات ہوتے ہیں, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ سے اس کہانی کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں سینٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. تھینک یو سر. میں تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا, وہ آزاد ہے, جس مرضی کو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ضرور ڈالے, آئین اس کو قانون نہیں روکتا. اور اگر آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں کوئی بنیاد یہ بنی اس ووٹ کے بدلنے کی کہ جو آئین کے مترادف تھا یا جو اخلاقیات کے مترادف تھا, تو ہم اسی کا تو راستہ بند کرنے کی بات کریں نا بھائی. اور ایک سیکنڈ. جی سر. آپ قوم کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں کس نے تبدیل کیا تھا, پارلیمنٹ میں آ کے کس نے شب مارا تھا؟ سر میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ممبرز نے ہی ووٹ ڈالے تھے نا, وہ مریخ سے تو مخلوق نہیں آئی تھی جس نے ووٹ ڈالے تھے. پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ والے معاملے کو کرنے میں کارگر ثابت ہو جائے گی آپ کی تمام کوشش؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ تحریک انصاف کتنی سینٹ کی نشستیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کے کوٹا پہ کتنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پروونسز وجہ آپ کو کیلکولیشن کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہ تمام کام کیے. ہم اسمبلی کے اندر بل بھی لے کے گئے, ہم آرڈیننس بھی لے کے آ گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ کے پاس خود گئے, چل کے گئے ہیں, ہم نے ان سے بھی تشریح کرنے کو کہا ہے. آخری فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جہاں تک آپ سیٹس کی بات کریں نا, جیسے میں کہہ رہا تھا, حکومتیں جو ہے ہم تو پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے پیچھے کر کے بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں, رائٹ. ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 سیٹیں تحریک انصاف کی زیادہ آ جائیں. اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار جن کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے, وہ دوبارہ سے آپ کے اور ہمارے بچے جس کو ٹی وی دیکھیں تو ان کو ٹی وی دیکھ کے شرم سے ان کے سر نہ جھکیں کہ کس قسم کے ہم نے لوگ منتخب نمائندے بھیجے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کوئی آج تو اناؤنس نہیں ہوئے, اس مہینے میں تو اناؤنس ہوئے تھے, جب سے آپ اقتدار میں آئے تھے تب سے یہ کہتا کہ یہ الیکشن فلاں تاریخ کو فلاں سال میں ہونے ہیں. یہ اب ایک بحران جو پیدا ہوا ہے اور اپوزیشن کے یہ اعتراض ہے کہ اس قدر ایمرجنسی میں آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے, آپ آرڈیننس بھی آپ نے نافذ کر دیا, یہ پہلے سے یہ مشق شروع کیوں نہیں کی گئی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا دیتے ہیں تو کیا یہ راستہ نہیں کھل جائے گا کہ جب چاہے جو حکومت چاہے آرڈیننس پیش کرے اور آئین کو ترمیم کر دے؟ دیکھیں سپریم یہ آرڈیننس ایشو کرنا کسی بھی حکومت کا اختیار ہے
کیا وہ آرڈیننس جو ایشو کیا گیا ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے؟ اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی، سپریم کورٹ کرتی ہے. تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے وہ مقدم ہوگا اور وہی فیصلہ آخر ہوگا. دوسرا اس سے پہلے والا حصہ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایمرجنسی. اچھا ذرا ایمرجنسی کی بات کریں. سر جی ہم بیٹھے اور میں اس کا حصہ تھا، جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، عارف ادوی تھے. ہم نے مذاکرات کی 2014 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کر آتے تاکہ یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ہنگامہ نہ ہو. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، سینٹ کے الیکشن بھی ڈسکس کیے گئے اور اینڈ میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو حکومت وقت تھی اس نے وہ معاہدہ لیا اور انہوں نے ایسے دراز میں رکھ دیا. ایک بھی اس میں سے اقدام نہیں کیا گیا. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے خود ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہم نے اس وقت آفر کیا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، نظام میں کیا بہتری چاہتے ہیں. پھر پچھلے سال 2020 کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی اصلاحات کا بل CCLC نے پاس کیا، کابینہ نے پاس کیا، وہ اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہے. جب دسمبر میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا آئے جی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر انتخابی اصلاحات بھی ایک ہیں. انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے آپ ہمیں NRO دیں گے، کیا وہ کہتے ہیں جی مشہور جو جس طرح مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو وہ نیب آرڈیننس کی 37 کلازز میں سے 34 کے اندر آپ ترمیم کر دیں ورنہ ہم بات کرنے کے تیار نہیں ہیں. تو بھائی اب تو سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، ہم کب تک انتظار کریں گے یہ سلسلہ؟ ہم تو ان سے 5 سال 6 سال سے بات کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں اس کوشچن بھی. تھینک یو. اچھا جی میں اب اجازت لیتا ہوں کیونکہ صرف یہ والا پارٹ میں نہیں کر رہا تھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ شبلی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے جس طرح ابھی آرڈیننس کا ذکر کیا ہے، یقیناً اپوزیشن اس کو مسترد کرے گی، اس کے اوپر آپ کا کیا عمل ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پیسوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اگر آپ کے اپنی PTI کے اگر لوگ اگر بیچ میں پائے گئے تو ان کے ساتھ کیا؟ سر 20 کو پہلے فارغ کر دیا تھا، اگر ابھی بھی کوئی نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کو بھی فارغ کر دیں گے. میں وہی تو بول رہا ہوں نا، جو بھی کسی پارٹی کو، ہم تو کبھی بولتے ہی نہیں نا کسی کو چھوڑ دو، جس نے بھی غلط کام کیا اس کو فارغ کر دیا ہے، بالکل فارغ کر دینا چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے اپوزیشن کے بیان سے مسترد نہیں ہوتا ہے. آرڈیننس کا آئین کے اندر ایک طریقہ کار واضح ہے، 120 دن حکومت کے پاس موجود ہے. اس 120 دن کے اندر ہم نے اسمبلی میں جا کے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے اس بل کو، آرڈیننس کو پاس کروانا ہے اور اس کے بعد سینٹ سے اس کو پاس کروانا ہے. اور اگر کسی ایک ہاؤس میں منظور ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا تو پھر جوائنٹ سیشن کے اندر اپروو کرانا ہے. تو وہ طریقہ کار اس کے اندر طے ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے گی جب بھی وہ ووٹ کے لیے آئے گا، لیکن آرڈیننس ان کی بیان دینے سے مسترد نہیں ہوتا. میں اجازت لوں گا جی شبلی کو ہینڈ اوور کرنے. دیکھیں جی جناب، دیکھیں میں تو آپ کو اسد عمر صاحب نے بڑے مدلل اور تفصیلاً آپ کو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو حکومت کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کر دیا. اب میں آتا ہوں کابینہ کی جو آج کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا، جس میں کہ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ جو مہنگائی ہے، خاص طور پہ وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ افیکٹو نہیں تھیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی. تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا. ایک آج پتہ چلا کہ جو اسلام آباد کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے
یعنی کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ انہوں نے پرائس کنٹرول یا جو نرخنامے آویزاں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری دوبارہ ان کو دے دی گئی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو بھی پرائسز ہیں، خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک علاقے میں یا ایک مارکیٹ میں ایک پرائس ہے اور جو ساتھ ہی میں جو منسلک، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کا دوسرا حصہ ہے، جس طرح کراچی ہو گیا بڑا شہر ہے، یا اور شہروں میں بھی، تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ذمہ داری، فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ. تو اس سے ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا جو ڈفرینشیل ہے، یعنی جو مختلف پرائسز ہیں ان کی میں برابری لانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو اور مؤثر اقدام ہوگا. دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات ہماری انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری اکانومی کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹریز بڑھتی ہیں یا ان کو میں وہ منافع نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ انڈسٹری لگانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے اسمگلنگ کی لعنت. اب اس کی وجہ سے جب آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں تو حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں. اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں. اب جب اسمگلنگ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی اسمگلنگ جو کہ ایک علاقے سے ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے بڑے مؤثر اقدامات لیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ہمیں جو نقصان ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ماحولی آلودگی بھی پیدا ہوتی تھی، اس کا کوئی کوالٹی کا معیار بھی نہیں تھا. تو بڑی سختی کی گئی اور مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ جو تقریباً 2192 کے قریب پیٹرول سٹیشنز تھے جو کہ یہ اسمگلنگ کا پیٹرول بیچتے تھے، ان پہ سختی کی گئی. بڑی کڑی سزائیں ہیں، جائیداد کی ضبطگی ہے، پیٹرول پمپ کا ضبط ہونا ہے. تو اس میں کافی افیکٹولی جو ہے تو ہمارا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، ایف پی آر ہے، وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح سگریٹس ہو گئے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جس سے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کی لیکیج ہوتی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس پہ زور دیا کہ اب ہمیں آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو دے رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے. اس سے ہمارے 2 پوائنٹس پروو ہوتے ہیں. ایک جو کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ کہتے آئے ہیں کہ سندھ حکومت نے گندم بر وقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو گندم کی سپلائی ہے اس میں تعطل پیدا کیا، بلکہ سندھ کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا. اس کی وجہ سے جو پرائسز کا جو ایک ڈفرینشیل پیدا ہوا سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو اس سے یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکہ ہے ایک ڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے ڈالا ہے پاکستان کے عوام پہ، جس سے کہ انہوں نے گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے، اس کو میں ذخیرہ اندوزی کہوں گا کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو، ملک امپورٹ کر رہا ہے، اپنے فارن ایکسچینج خرچ کر رہا ہے، اور ایک صوبہ ہے جو کہ اس نے دبائی ہوئی ہے گندم کو. یہ کہاں کا مطلب ہے کہ یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے.
کہ آپ نے 6 سال سے سٹور کیے ہوئے ہیں گندم اور آپ نہیں دے رہے اور ابھی آپ ریلیز کر رہے ہیں. یہ عوام کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہیں کہ یہ کھائیں گے. یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور اس سے ان کی جو حقیقت ہے وہ آشکار ہو گئی ہے کہ یہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. مقصد ہے سیاست کرنا, مقصد ہے پیسہ بنانا, مقصد ہے ایک ایسا وہ ماحول پیدا کرنا جس سے کہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ جو کہ اس میں غیر ضروری اور ایک بے جا منافع کمانا چاہتے ہیں, یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ جو سندھ کے عوام ہے, کراچی کے عوام ہے, ان کو بالکل اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کی اسمبلی میں بھی اس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کو اور باقی پاکستان میں جو ایک گندم کا تعطل اور ایک کرائسس پیدا کیا, اس کی ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے. اس کے بعد پھر بات ہوئی شوگر رپورٹ کی. آپ سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سوالات کیے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا. اب شوگر رپورٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک رپورٹ تھی اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو منوان اس کو تسلیم کر دیتے اور جس نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو اس کو تو اوپن ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے جو شوگر مافیا تھا انہوں نے مختلف عدالتوں میں مختلف صوبوں میں سٹیز لیے, وہ بھی حکومت وہ بھی کیس جیت گئی. تو اس میں جو ایکچول جو فائدے ہوئے یا جو اس کا عمل درآمد ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک ایکشن میٹرکس تھی کہ اب ایکشن لیے جائیں گے ان اداروں کے تھرو, جس میں کہ پہلا یہ تھا کہ جو ایف بی آر ہے اس نے جو ٹیکس آڈٹ کیا اس سے 368 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپروو ہوئی. پھر جو جی ایس ٹی ہے شوگر کی مد میں وہ 60 سے 65% بڑھی, جس کو اگر آپ پیسوں میں تک اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کہ کتنا اماؤنٹ بنا, وہ کوئی 29 ارب روپے کی تھی, وہ جی ایس ٹی بڑھا. پھر جو فارمرز تھے یعنی کسان تھے جو کہ عرصے سے ان کو پیمنٹس نہیں ملتی تھیں, کم قیمت ملتی تھی, ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا, سب کو پیمنٹس بھی ملی اور اچھی قیمت بھی ملی. تو یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا قدم ہوا. اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے, ایف آئی اے میں بھی جو اپنا کام کیا, کوئی 22 ارب کے قریب جو منی لانڈرنگ بھی ڈسکور ہوئی, یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی جو وہ تھی, اور اس طرح اور لوگ بھی. اس میں جو تعطل پیدا ہوا جس سے کہ آپ اکثر پوچھتے تھے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عدالتوں میں سٹے لیے گئے تھے ان کو ویکیٹ کراتے کراتے یہ ٹائم لگا, اور اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں اب ہم کیمراز بھی لگا رہے ہیں جتنی بھی شوگر ملز ہیں کہ آئندہ ان کی جو سٹاک کی پوزیشننگ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ایکچول سٹاک کتنی ہے. ہم نے وہ جو گندم کے ساتھ کیا سندھ حکومت نے, وہی شوگر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ شوگر بھی اپ کنٹری کراچی کی طرف جو ہے بیکاز قیمتوں کی وجہ سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا, ملک کو ہوگا, عوام کو ہوگا. تو اس کے جو پس پردہ کردار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیاز جو کہ اس ملک میں ماضی میں ایک خاص حکومتوں کے انڈر سرپرستی میں یہ سارا گھنونا کھیل کھیلتے تھے, تو وہ کہیں جو حکومت آئی ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی دیر ضرور ہو رہی ہے, لیکن وہ جو دیر بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ مافیاز ہوتے ہیں ان میں بڑا اکٹھ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں,
رانا ریاض مطہر صاحب وہ اب نئے چیف سیکرٹری بلوچستان. پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے, اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے, جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز, اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے. اس کے بعد ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو اس میں دے بھی دوں گا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ بجلی کی کہ آپ نے یہ بھی طے ہوا آج کی کمیٹی میں اپروول دی, جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی سفارشات پہ وہ جو معاہدہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاہدے تھے وہ بہت ہی ملک کے عوام کے خلاف تھے, مہنگے معاہدے کیے گئے اور وہ ایسے معاہدے جس میں سے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سارے انٹرنیشنل سسٹم میں یہ پیغام پہنچا دے کہ جی ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے یا پچھلی حکومتوں کی کیے ہوئے معاہدوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم یک طرفہ طور پہ اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچتا اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرتا. تو طریقہ کیا ہوا جو کہ کبھی پہلے کوشش نہیں گئی کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا کہ ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ مل کے اور ایک ایسا فارمولا اختیار کیا جائے جس سے کہ ہماری جو بجلی کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس اگین وہی جو کہ آپ بجلی استعمال کریں نہیں, بیکاز ٹیک اور پے کا جو میکنزم تھا کہ آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں. تو اس پہ کافی محنت ہوئی, اس پہ کافی ان کے ساتھ اپنا انگیجمنٹس ہوئیں, ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, اور اس سے جو ہے تو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہیں اور یہ اس کی رپورٹس ہیں جو کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی ایک آدھ روز میں. تو اس میں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے تو کمپنیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں, کیونکہ مختلف معاہدے ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں اور مختلف وقتوں کی مختلف طریقے سے نیگوسیشن ہوئی ہے. جو 90 کے دہائی میں تھے, پھر 2000 کے اس میں, پھر 2015 2004 مختلف رجیمز کے تحت یہ معاہدے ہوئے تھے. تو اس میں جو پیمنٹ کا جو ٹوٹل پیمنٹ جو کہ ہم نے ان کو کرنی ہے, اور یاد رہے کہ دیکھیں جی یہ پیسے ہم نے دینے تھے, یہ مطلب ہے ہم ان کو او کرتے تھے, جو کہ آپ وہ ہے نا سرکولر ڈیٹ جو کہ 2 کھرب سے اوپر ہو گیا ہے, یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہم نے دینے ہیں. بات اس میں ہوئی تھی کہ ہم اس کو کم کرنا چاہتے تھے, ہم اس میں رعایت مانگ رہے تھے ان کے ساتھ اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی, نہ فورنزک آڈٹ سے نہ کسی اور جو محمد علی رپورٹ میں جو جس 57 ارب روپے کی چیز کسی چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, وہ اپنی چلیں گی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جی جو ہمارے جو ریٹس ہیں ان کی جو ڈالر کی پیرٹی جو ریٹ تعین کیا جائے گا اس میں ہم نے ایک بریک سی لگائی ہے کہ جس میں یہ نہیں ہو کہ ڈالر کل خدا نہ خواستہ 300 کا ہو جائے تو ہمیں
ہم تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم وہ پے کریں، کیپیسٹی پیمنٹس کریں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سال جو کیپیسٹی پیمنٹس تھیں وہ 650 ارب کی تھیں، اور اس سال جو ہے تو وہ 850 ارب کی ہو گئی ہیں، بیکاز ایڈیشنل وہ پاور آئی ہے، اور ابھی کچھ اور بھی ہیں جو کہ آئیں گے اس سال، تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اب بجلی زیادہ ہے، مہنگی ہے، زیادہ ہے ڈیمانڈ سے. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں اس نے ہمیں کافی مخمصے میں ڈالا ہوا تھا. تو ان اقدامات، ان نیگوسیشنز کی وجہ سے ہمیں تقریباً 836 ارب روپے کا سیونگ ہوگی اگلے 20 سال میں. اب امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس سے جو بجلی کے جو ریٹس ہیں، جو کہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک دفعہ جب قابل عمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو کچھ ریٹس بھی کم ہوں گے بجلی کے. اور اس پہ جو ہے تو میرا اپنی ذاتی رائے تو یہی ہوگی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو انرجی کے جو کہ اس میں انوالو تھے اس پروسیس میں، اس نیگوسیشن میں، ان کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک کرائی جائے، جس میں کہ آپ جس طرح کے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور میں یہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. کل ہو سکتا ہے یہ کہ ہم یہ کل ہی اس کو کریں، جس میں کہ وہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ان کے جوابات دیں گے، اور کہ آپ کو تسلی ہو جائے. کیونکہ جو 403 ارب روپے جو ہم ان کو دے رہے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ اس میں سے 122 ارب جو ہے نا وہ صرف سود ہے. 72 ارب روپے وہ ہیں جو کہ پی ایس او یا اور جتنی بھی سپلائر کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ آئل وغیرہ خریدتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اور پھر جو 1300 کا، میں اگر آپ کو باقی جو بیلنس 1300 ہے اس کا میں کو بریک ڈاؤن دے دوں تو 700 ارب جو ہے تو وہ آئی پی پیز کے ہیں، اور 600 ارب روپے جو ہے تو وہ جو حکومت کے جو جنکوز ہوتے ہیں ان کو او کرتے ہیں پاور سی پی پی اے جی. تو بنیادی طور پہ یہ وہ تھے بجلی کے سیکٹر سے متعلقہ باتیں. اور پھر جو ہے اس میں کابینہ نے افغانستان اور پاکستان کے مابین ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے طے پانے تک موجودہ افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں 3 ماہ کی توسیع کی ہے. موجودہ معاہدہ جو ہے وہ چونکہ 11 فروری کو ایکسپائر ہو رہا تھا. یہ تھی بنیادی طور پہ باتیں، اور جو باقی جو تفصیلات ہیں کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں جو بھی ہیں وہ آپ کو میں یہ تفصیل میں آپ کو دے دوں گا. اور آخر میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے انسٹرکشن دی بڑی اسٹرکٹ طریقے سے کہ جہاں جہاں پہ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کو بالکل وہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں وزارت بجلی کو یہ تاکید کی گئی کہ انہوں نے اگر لوڈ شیڈنگ کرنی ہے جتنے بھی وقت کی کرنی ہے وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. ثناء اللہ جی جناب، آج لیٹ آئے ہیں نا تو ان کو تو جرمانہ ہونا چاہیے، سوال پہلے پوچھ رہے ہیں. سر آپ کسی اور سے کرا دیں. کر لیں جی. اچھا سوری، میں ایک بات کر دوں، یہ جو ایک اہم بات رہ گئی ہے جو کہ اس میں ہے لیکن میں اس کو بتانا سمجھتا ہوں کہ جو 30 اکاؤنٹیبلٹی کوڈ جو کہ سپریم کورٹ نے ہدایت بھی دی تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی تھی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو احتساب کا جو کیسز پینڈنگ ہے ان میں پینڈنسی ہے اس میں بھی تیزی آئے گی، اور یہ کورٹس مختلف شہروں میں کانسٹیٹیوٹ کر دی جائیں گی. جی ثناء اللہ. سر سپریم کورٹ میں کیس جو سینٹ کے اوپن سینٹنگ پہ آپ ایک صدارتی ریفرنس ہے، وزیر سماعت ہے، اور کل توقع ہے کہ اس میں ڈیسیجن بھی آ جائے گا. لیکن ایک تو آپ نے اس سپریم کورٹ کے صدارتی آرڈیننس کے باوجود، صدارتی ریفرنس کے باوجود آرڈیننس جاری کیا، اور آج ایک اور ویڈیو ریلیز کرائی گئی ہے اسی ذرائع سے، اسی چینل پہ، اسی اینکر کو، اور ایک پرانی ویڈیو جس میں کچھ لوگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے
पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव डालने की कोशिशें हैं या क्या है ये? और जराए भी लोगों को अब तो साफ नजर आ रहे हैं कहाँ से वो लीक की जा रही है, किसको दी जा रही है। जो 2.5-3 साल से जितने भी स्कैंडल और इस किस्म की चीज़ें जहाँ से रिलीज की गई थी आज भी वही रिलीज किया गया है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये 20 सालों में 836 अरब रुपए का बेनिफिट होगा, तो किस तरह बेनिफिट होगा जब आपने डॉलराइजेशन 168 पे बुक की है और आपने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 70% रखा है और आपने कैपेसिटी पेमेंट में भी कोई कट नहीं लगा, तो ये किस तरह ये मैनेज होगा? और 836 अरब 20 सालों में इससे किस तरह पब्लिक को बेनिफिट होगा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे पीडीएस का मामला चला गया 836 अरब 20 साल में एनुअल कितना बन रहा है? देखें सनाउल्लाह, जिस तरह मैंने कहा कि आपके लिए कल एक अरेंज की जाएगी एक मुतल्लिका वजारत के साथ आपकी मीटिंग, जिसमें कि वो इसके पूरी तफसील से जवाबात देंगे। क्विकली मैं आपको जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं ये दे दूं कि जहाँ तक कि पाकिस्तानी पावर प्रोड्यूसर्स का ताल्लुक है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक तो ये है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कर दिया गया है, और जो दूसरे जो बैरूनी हैं उनको जो है उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जो डॉलर की जो एक बैंड बनाया गया है 130 रुपए से 168 रुपए, कुछ इस तरह ही है। 168 नहीं, उसका जो एक जो फ्लोर था वो 130 था। उसमें उनका जो डॉलर का उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 17 से 15% कर दी गई है। फिर इसी तरह मार्कअप में जो कि काइबोर प्लस 4.5% होता था उसको काइबोर प्लस 2% किया गया है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें, आप ये नहीं कर सकते कि जी उन्होंने कीमतें आधी कर दी, बिकॉज आप मुआहदे में फंसे हुए हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते थे कि जो चीज़ों पे जिस पे कि हम उनसे हम वो ले सकते थे, मराहत ले सकते थे कानूनी तौर पे, तो कहते कि जी आपने ये कानून ये आपने मुआहदा तय किया हुआ है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करते, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जी हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये प्लांट फैक्टर ये है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स यूँ हैं, ये फोरेंसिक ऑडिट है, ये हीट वो ऑडिट है, इस किस्म की चीज़ें वो हमारे पास अभी भी हैं। ये नहीं है कि हमने उनको इसके अवज़ जो है तो हमने उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ये सारी जो हमारी वो थी वो हमारे पास अभी भी हैं। दूसरी बात आपने की जो सेनेट के इलेक्शंस के बारे में, तो देखें जी आप थोड़े लेट आए हैं, इस पे असद उमर साहब ने बड़ी मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू की है, चाहे वो वीडियो हो या वो जो पूरे आपके जो सवालात थे, तो उसको रिपीट करना मेरा ख्याल है वक्त से यहाँ होगा। जी 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 सर, पहले तो ये कि आपने बताया कि 60 पूरे सेक्टर से हुए हैं जिनके सीईओ की तैनाती होनी है जी। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए पीडीए की गवर्नमेंट को, तो ऐसा क्या था कि आपकी गवर्नमेंट 2.5 साल पीडीए लगा सके? नंबर 1। नंबर 2 ये था कि अगरचे अक्सर जवाब देंगे ऑर्डिनेंस के हवाले से, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या सर कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वेट भी कर लिया तो उसमें क्या हरी था? यही आर्टिकल था जो 4 साल बाद उस वक्त भी निकल सकता था। और तीसरा ये आपने सदी के अवाम को कहा है, कराची के अवाम को, कि वो एहतजाज करें रेफरेंडम के ऊपर, तो इसके मतलब ये तो अब वो पहले से पीडीएम आपके खिलाफ एहतजाज करा रही है, आप उनके खिलाफ करा रही है, तो ये क्या बनेगा इस मुल्क का? अब आप किधर जाएंगे जो किसी पार्टी के साथ नहीं है? देखें, ये आखिरी बात आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।